अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट अ टीचिंग केस स्टडी। नाजरीन, केस स्टडी लिखना ख़ास तौर पे एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए एक आर्ट है जिसके लिए बहुत सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको रिपोर्ट, रिसर्च पेपर और केस स्टडी की डेफिनेशंस बताई थी और उनमें फ़र्क डिस्कस किया था। ये वीडियो YouTube पर मौजूद है, आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। मौजूदा वीडियो हम टीचिंग केस स्टडी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है जो कि एक जर्नल में छप चुकी है, तो आप स्क्रीन पे देखें। ये डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। केस स्टडी इज़ ए फैक्चुअल स्टोरी described chronologically, drawn from real life situation in which facts, opinions and decisions are in conflict. Some account is given of factors such as personal, legal, political, social or economic which affected the decision, and events of case provoke reader to think, analyze and evaluate decision and actions. नाज़रीन, एक अच्छी केस स्टडी जो है, जो कि ख़ास तौर पे आपने ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल लिखी है, उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये होगी कि पढ़ने के बाद रीडर के दिमाग में बहुत से क्वेश्चन जो अराइज हों कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से सिफारिश आ गई। केस स्टडी पर दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल या ट्रेनिंग के मकासद के लिए केस स्टडी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में केस स्टडी का कॉन्सेप्ट और पर्पस समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि केस स्टडी कैसे लिखी जा सकती है। केस स्टडी का इस्तेमाल एक टीचिंग या ट्रेनिंग मेथड है। सबसे पहले नाज़रीन 1870 यानी 1870 में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने इस मेथड को इस्तेमाल किया, लेकिन इस मेथड को शोहरत जो ज़्यादा पॉपुलर किया वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल था, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड किया और इस्तेमाल किया, और उन्होंने रिज़ल्ट उनका ये था कि स्टूडेंट्स जिनको कि उन्होंने केस स्टडी मेथड से पढ़ाया, उनकी स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई, और उन्होंने जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपना काम शुरू किया तो उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो चुकी थी, और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। केस स्टडी मेथड एक प्रैक्टिकल मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स लेक्चर मेथड की तरह सिर्फ लिसनर नहीं होते, बल्कि एक फैक्चुअल सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं और अपने आप को केस स्टडी में दिए गए रोल में रख कर बताते हैं कि कहाँ क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, किसने क्या डिसीजन लिया और क्या डिसीजन लेते तो बेहतर रिजल्ट जो है ना वो निकलते। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि केस स्टडी को एक टीचिंग मेथड इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है। एक तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, लेकिन हम ये इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जब आपको पर्पस मालूम होगा तो फिर आप केस स्टडी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। अगर इस मेथड की यानी कि पर्पस की आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपकी केस स्टडी इंटरनेशनल लेवल की होगी, यानी कि दूसरे मुल्क भी
اس کو استعمال کر سکیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں زیادہ تر جو ہے جس یونیورسٹی میں یا جس کالج میں کیس اسٹڈی میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے، انہیں دوسرے ممالک میں تیار کی گئی کیس اسٹڈیز استعمال کرتے ہیں۔ ایک دو یہاں یونیورسٹیز ایسی ہیں جنہوں نے کہ اپنی کیس اسٹڈیز لکھنے پہ توجہ دی اور انہوں نے اپنی کیس اسٹڈی لکھی ہے۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ جو آفیسرز ہیں جو کہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کے لیے یہ کیس اسٹڈی بہت ہی افیکٹو پائی گئی ہے۔ اس کا پرپز جو ہے، یہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کا پرپز سمجھ لیں، وہ طلبہ یا ٹرینرز کی ویریس سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب لیکچر میتھڈ میں آپ طلبہ کے علم میں تو اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی سکلز، مثلا ڈیسیژن میکنگ سکلز یا باقی اور سکلز میں، لیکچر سے آپ اس میں بہتری نہیں لا سکتے۔ اب لرننگ کا سیکوینس جو ہے، یہ ایک لاجیکل سیکوینس کچھ یوں بنتا ہے کہ سب سے پہلے نالج، پھر سکلز، اور پھر ایپلیکیشن ابیلٹی چاہیے، تاکہ جو آپ کا نالج ہے، جو سکلز ہیں، سکلز کا نالج ہونا، سکلز کو سیکھنا کہ یہ اس طریقے سے مثلا ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے، سوشل سکلز جو ہے وہ اس طریقے سے ہونے چاہیے۔ لیکن نالج ہونا اور پھر اس کی ایپلیکیشن کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایپلیکیشن کے لیے میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جن کو سکلز کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہے، لیکن وہ خود اپنی پریکٹیکل لائف میں یا پروفیشنل لائف میں وہ سکلز اپلائی نہیں کر پاتے۔ تو ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی ایپلیکیشن کرنے کے لیے ایک ڈفرینٹ قسم کی سکلز ریکوائرڈ ہیں، اور ان کو ہم کہیں گے ایپلیکیشن سکلز۔ ناظرین، آپ نے کوئی کیس اسٹڈی پڑھی ہے، مثلا آپ کوئی سیمینار اٹینڈ کر رہے ہیں یا کلاس ہے، اور آپ کے ٹیچر نے یا ٹرینر نے آپ کو کیس اسٹڈی دی ہے، آپ نے وہ ساری کیس اسٹڈی جو ہے اچھے طریقے سے اس کو اسٹڈی کر لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ فردر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا انالیسس کرنا ہے، جس کے لیے انالیٹیکل سکلز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں۔ کیس اسٹڈیز میں جو ڈیسیژنس لیے گئے ہیں، آپ نے ان کا انالیسس کر کے اپنی سجیشنز دینی ہے، اس لیے آپ کو ڈیسیژن میکنگ سکلز کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح کریٹو سکلز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کریٹیکل انالیسس سکلز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹائم مینجمنٹ سکلز کی یا نیگوشیشن سکلز کی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس اسٹڈی کی نیچر جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر سوشل سکلز وغیرہ، ان سب کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کا علم ہونا، اور پھر ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایبلٹی کہ ان کو اپلائی کرنا، ان سب کا علم ہو، اور اگر آپ کے پاس وہ ایبلٹی یعنی ایپلیکیشن کرنے کی ایبلٹی نہ ہو کہ آپ نے سب چیزوں کو اپلائی کس طرح کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی بے سود ثابت ہوں گی۔ اس لیے ایک کیس اسٹڈی کے اندر بہت سی سکلز پہ بھی فوکس کیا جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ چھوٹی کیس اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں جن میں ایک یا دو جو سکلز ہیں، مثلا کوئی کیس اسٹڈی صرف ٹائم مینجمنٹ پہ ہو سکتی ہے، کوئی کیس اسٹڈی صرف نیگوشیشن سکلز پہ ہو سکتی ہے، کوئی کیس اسٹڈی جو کہ ذرا سینئر لیول کے لوگوں کے لیے ہے اور ایک بڑے لیول پہ ہے، تو اس میں جتنی سکلز کا میں نے ابھی آپ کو مینشن کیا ہے، تمام سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے کیس اسٹڈی لکھی ہوئی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیس اسٹڈی آپ نے لکھنی کیسے ہے۔ ایک فیکٹر بہت اہم ہے، جس طرح ایونٹس وقوع پذیر ہوتے ہیں اسی ترتیب میں آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی اپنی ڈیفینیشن میں بتایا ہے
کہ کرونالوجیکلی آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک اچھی ٹیچنگ کیس اسٹڈی کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، جو کہ ایک بہت کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ جتنے زیادہ میں نے فیکٹرز اس کے اندر آپ کو بتائے ہیں یہ تمام کیس اسٹڈیز کے اندر ہوں. آپ ون بائی ون کوئی ایک سکل سکھانے کے لیے چھوٹی کیس اسٹڈی بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اب لکھنے کا جب میں نے کہا ہے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کرونالوجیکلی کہ جس طریقے سے ایونٹس وقوع پذیر ہو رہے ہیں آپ نے اسی آرڈر میں لکھنا ہے. بعد میں جو چیز ہوئی ہے اس کو پہلے نہیں لکھنا. کیوں کہ پھر آپ کی لاجک، آپ کا کانسیپٹ خراب ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، اور پھر آپ نے جو سجیشنز دینی ہے کہ اس کی بجائے یہ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا یا یہ رول اپلائی کرنے کی بجائے یہ رول اپلائی کرنا چاہیے تھا، وہ پھر آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. سو ویری امپورٹنٹ کہ جس آرڈر میں ایونٹس وقوع پذیر ہوتے ہیں اسی طرح آپ اس کو لکھیں. کیس اسٹڈی لکھنے میں تمام ڈیٹا اور انفارمیشن اصل سورس یعنی پرائمری سورس سے لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ سیکنڈری سورس سے لیں گے تو پھر آپ کی کیس اسٹڈی کے اندر وہ یعنی افیکٹونیس نہیں ہوگی. جس طرح میں نے کیس اسٹڈی کی ڈیفینیشن میں بتایا کہ جتنے زیادہ اسپیکٹس ہوں گے، جتنی زیادہ کنٹراڈکشنز ہوں گی طلبہ کی مختلف ایبیلٹیز اتنے ہی زیادہ طریقے سے ڈیولپ ہوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ جب کنٹراڈکشنز ہوں گی اس کے اندر سفارشیں آئیں گی، غلط رول اپلائی کیے ہوں گے، ڈیلے کیا ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ بچوں کی تھنکنگ ایبیلٹی جو ہے یا ٹرینیز کی تھنکنگ ایبیلٹیز جو ہے وہ ان آپریشن آئے گی. اور یہ جو تھنکنگ ایبیلٹی کا ڈیولپ ہونا ہے یہ اسی پہ ساری سکلز جو ہیں باقی کی ڈیولپ ہوں گی، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال لے لیتا ہوں کیس اسٹڈی کے لیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ کلیئرٹی آ سکے کہ آپ نے لکھنا ہے تو کس طریقے سے لکھنا ہے اور فیکٹرز جو ہیں وہ کس طرح ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے یا ٹرینیز جو ہیں وہ کس طرح سیکھتے ہیں. PMLN یعنی یہ مسلم لیگ نواز جو ہے، ان کے پہلے دور حکومت نے انہوں نے پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا. فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان، انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو بہت سے محکموں میں کی، لیکن جو کیس اسٹڈی میں نے خود لکھی، میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، میں وہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی لاہور فیصل آباد جو ٹرین پیسنجر ٹرین کا روٹ ہے اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. اب جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے تو مینجمنٹ کو یعنی کہ ریلوے کی مینجمنٹ کو بہت سے ڈیسیژنز جو نا وہ لینے پڑے. مثلاً پہلا یہ ہے کہ ریلوے ٹریک کی جو دفاع کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت ہے، یعنی خدا نخواستہ کوئی جنگ ہو جائے تو یہ ریلوے ٹریکس جو ہیں یہ ہمارے بہت کام کے ہیں. یوزلی یہ دفاع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کو دفاع پاکستان میں جو بھی لوگ ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو اگر ہم پرائیویٹ کانٹریکٹر کو یہ دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن لینا تھا. پھر ٹریک کو مینٹین ریلوے کرے گی یا جو پرائیویٹ کانٹریکٹر جس کو کہ آپ پرائیویٹائز کریں گے، جو اس کے آپ کو کانٹریکٹ دیں گے، یا ٹریک کو وہ مینٹین کرے گا. اب یہ بھی ٹیکنیکل کام ہے، اور کیا کانٹریکٹر کے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی. پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے واشنگ لائن کا عملہ ریلوے کا ملازم ہوگا تو کیا وہ کانٹریکٹر کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا.
ناظرین، جب یہ ٹرین ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے تو میجر جگہ پہ واشنگ لائنز ہیں. مثلا لاہور کے اندر بہت بڑی واشنگ لائن ہے. تو وہ ٹرین جب مسافروں کو اتارتی ہے تو پھر واشنگ لائن پہ چلی جاتی ہے، صفائی ہو کے دوبارہ جو ہے وہ اسٹیشن پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے اور اپنے روٹ پہ جو نا وہ جاتی ہے. چوتھا، پھر ان کو یہ سوچنا تھا کہ انجن اور ڈبوں کی مینٹیننس کون کرے گا، کیونکہ انجنز کی مینٹیننس تو بہت ہی ایک ٹیکنیکل اور بہت بڑا کام ہے. پھر پانچواں انہوں نے دیکھنا تھا کہ دوسری گاڑیوں جو اور چل رہی ہوں گے دوسرے ٹریکس پہ، ان کا ٹائم کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا، کیونکہ کانٹریکٹر جو ہے وہ اپنے حساب سے وہاں کے پیسنجرز کے حساب سے اپنی اسٹریٹجیز جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہے گا. تو اس کا کیا کیا جائے گا. پھر ریلوے یونین جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ریلوے کی ساری ورکنگ کے اندر. اس پہ میں ذرا نہیں جاتا. اب ریلوے یونین جو ہے وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کس قسم کا سلوک کرے گی، کوآپریٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. پھر ٹکٹ جو ہے اس کی قیمت کون مقرر کرے گا، کتنی قیمت ہوگی، کیونکہ باقی سارے ٹریک جو ہیں وہ ریلوے خود چلا رہی ہوگی. جب یہ سارا کچھ ہوا تو پولیٹیکل لوگوں نے اپنے اپنے کانٹریکٹرز کی بیک کرنا شروع کر دی. اب جس کو کانٹریکٹ ملا اس کا جو عملہ ہے وہ ریلوے کا عملہ اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. انہوں نے تعاون نہیں کیا. اب ٹھیکیدار نے اس موقع پہ کہنا شروع کر دیا کہ ریلوے کا عملہ نہ انجن وقت پر دیتا ہے، نہ ڈبوں کی صفائی کرتا ہے. اپنا جو عملہ ہے یعنی ریلوے کا عملہ ہے وہ بغیر ٹکٹ جو ہے وہ سفر کرتا ہے اس کی ٹرین میں، اور یونین جو ہے وہ اس سے بھتہ مانگتی ہے. وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، اس لیے وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. وزیر اعظم نے ریلوے کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ہماری ایک پالیسی ہے، اور ہم دنیا کو اور ڈفرینٹ جو ورلڈ کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری پالیسی پرائیویٹائزیشن کی جو ہے یہ کامیاب ہوئی ہے. تو اس کیس اسٹڈی میں بے شمار اسٹیک ہولڈرز تھے. اس کیس اسٹڈی کو لکھنے کے بعد اس کو ہم نے سینئر آفیسرز کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا. اب یہ ہے کہ یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیس اسٹڈی کو کلاس کے اندر استعمال کیسے کرنا ہے. یہ ایک جیسے میں نے ایپلیکیشن سکلز کی بات کر رہی ہیں نا، اس طرح کیس اسٹڈی لکھنا اور بات ہے، اور پھر کیس اسٹڈی کو ایز اے میتھڈ استعمال کرنا، اس سے ٹریننگ دینا، یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ایبلٹی ہے. اس قسم کے کانٹریکٹ جیسے کہ انہوں نے کانٹریکٹر کے ساتھ لکھا، یہ بھی ایک سائنٹیفک آرٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسرے ملکوں کے ساتھ جیسے ابھی ریکارڈنگ کا ہمارا بہت بڑا جو نا مسئلہ چلتا رہا، جیسے یہ آئی پی پی ہیں ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ لکھے گئے، یہ بھی ایک زبردست آرٹ ہے کہ اپنے ملک یا مفاد سامنے رکھتے ہوئے کیسے جو ہے وہ آپ نے کانٹریکٹ لکھنا ہے. کانٹریکٹ یہ تو ایک علیحدہ بالکل اس کے اوپر کلاسز ہو سکتی ہیں اور کیس اسٹڈی لکھی جا سکتی ہے، لیکن کانٹریکٹ کبھی بھی اسٹیٹک جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈائنامک کانٹریکٹ ہونا چاہیے تاکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس کے اندر جو سرٹن چینجز ہیں وہ اس طریقے سے کی جا سکیں جو کہ فیئر اور جسٹ ہوں، جس میں کہ کانٹریکٹ اور جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایکول بینیفٹ جو نا وہ ہو. میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو ٹیچنگ اور ٹریننگ کے مقاصد کے لیے کیس اسٹڈی لکھنے کے بارے میں تھوڑے سے ٹپس جو نا وہ دیے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آپ نے کلاس روم میں یا ٹریننگ روم میں یہ ویڈیو کیس اسٹڈی جو ہے کیسے استعمال کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھیں.
اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو کی انٹیمیشن جو ہے آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اور ہاں، گھنٹی کا نشان دبانا اس کو مت بھولیے گا، اور لائک کو ٹک بھی ضرور کر دیں۔ خالد اقبال کی طرف سے بہت دعائیں۔